Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the concluding portion of column writing. As you know that we have not only talked about the qualities of a good column writer, rather we have also considered what makes it a good column as well. So when you have gathered the information, when you are through with the people you have talked, you want to know what is happening and the information and knowledge is there with you. At that particular moment, what do you need to do? What you need to do is that you must be sitting somewhere in a peaceful environment with all your attention, not diverting or digressing to any other thing, but thinking of writing. However, there are certain things which must be kept in mind even you have gathered the data or the material or you have made up your mind. It is not simply start writing. Rather, whenever you are writing something, you have to consider certain parts. And those portions we have slightly discussed earlier as well. Rather, we have to consider that we are putting those into practice. If we are putting those into practice, we write the column and then we have to reread that. It's not a simple process of just sitting down, writing and sending it. Good writers not only take care of their material, they also very meticulously check what have they written. So in a way, whatever you're going to do is going to be a very careful job, a job which you must be carrying out to the best of your abilities. No doubt, whenever you're writing and writing frequently, you take so many things for granted. But your one folly or your one fault or your one lapse can do what? It can spoil your reputation. For instance, if one buddy is known as an honest fellow, there is a possibility that when that person is known as an honest person and he comes up with such a thing which is actually against the moralities, then what happens? Obviously, his or her reputation is at stake. So, whatever you think of doing, obviously you have to do what? You have to put your all efforts. You have to keep your brain at one point. You have to be single-minded writing for something. And then you have to do what? Then put your soul and heart into that particular assignment. That's it. But when you have done the job of writing the column, then obviously you have to do what? You have to come back to your column again and reread that. And in certain cases, as we will be discussing later on as well, you have to ask somebody to read that. Obviously, when you have sent your column to the newspaper, there is always a person who is going to check that, who is going to reread that, and in most of the cases, there is a requirement of getting the approval from the editor. So, writing is not the ultimate thing. Putting your ideas at one point is not the final thing. What you have to do is, you have to constantly work even after you have written the article or written the column. It's not like that you have written something and then you are free from the job. And frankly, they say that even if your column has been published, you read that again so that you know what has been deleted, you know where the changes have been made, you must know what our ideas have been deleted or have been changed. So your job is not finished here even yet. After your column has been printed, you always get feedback. And when you get feedback, you obviously reply that.
And when you are giving response to that, then obviously your job is still continuing. So column writing is actually a continuous process where the columnist is involved constantly in one way or the other. Hence, a columnist is what? Is constantly at work. And that is why you must have seen that the columnists are constantly not only writing, they're constantly improving, they're observing, they're reading others, they're talking to other people, and they're doing everything possible which can enrich their columns. This is how we consider a columnist a comparatively a perfect writer, or to put it in a better way, a better writer. Hence, we must understand that a columnist is actually doing what? Is actually writing, and writing with a lot of pain. Today we must consider that what are the few thumb rules which must be considered by the writer. First one is present your views while keeping others' mind. What others say, that should be there in your mind. What others feel about it, you must consider that it is not only a world meant for you, it's a world where you are among others, for others. So, you should be considering what? You should be considering that it is not only you who is writing and he will not get a response. Whatever you say, whatever you do, there is a reaction to that. So, before you start writing, as a preliminary step or a pre-column steps, you must be considering what is the point of the other people. Then it makes you think of the aspects which others might be resisting or others might be accepting. That's the first thing, or the first thumb rule you should keep in mind. Don't forget other people whenever you're writing. Second thing is, in order to make your columns interesting, insert minor incidents. So with the interest, to keep the interest going, you have to keep the columns or punctuate the columns with minor incidents. As I have already told you, that 2 or 3 are fair enough a deal, but bringing in more and more incidents instead of what you want to say is problematic. Third thing is facts. Look, when you start writing something, you are mentioning those facts and you just doubt it. Probably making a call at that time is a bit difficult thing or a bit awkward. Maybe you are in habit of writing late night or early morning and that person is not available. Prefer that you check facts during the day, during the working hours, or in certain cases, if the person is available to you after working hours, that's your own connection. So verifying facts, whatsoever facts you have in your column, is, as I have already stressed many times, is the basic responsibility of every columnist. He must be considering what is wrong, what is right, and if there is any doubt about the figures, he must be coming up with those figures. And if he does not, obviously, he is in a position of vulnerability where his reputation can be at stake. So coming up with facts is definitely a good idea, but having correct facts is your responsibility and you're duty bound that you're providing real facts, true facts, and the right facts to your readers. Then, never attack others who cannot answer you back. For instance, इस दीवार के पीछे अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि मुझे किसी भी तरह नहीं मिल सकता है या किसी भी तरह मेरी इस बात का जवाब नहीं दे सकता है, मैं जो कुछ भी मर्जी कहता जाऊं, obviously he will not be reaching me. और जब वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता है, मुझे कुछ कह नहीं सकता है, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? आप एज ए कॉलमनिस्ट
ان لوگوں کے اوپر کبھی مت اٹیک کیجئے, کرٹیسائز مت کیجئے جو کہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں, اگر ان کی وجہ سے آپ کے لیے یا آپ کے ملک کے لیے یا آپ کے لوگوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں, then that is a separate issue. There you have the right and you must answer or issue a rebuttal or write a differentiating or conflicting point of view in order to do what? In order to answer the particular propaganda. But it is better that those who cannot say anything in response to your columns, don't involve them. And never give decisions considering it your right. بہت سارے لوگ sweeping statements دے دیتے ہیں, اے فلاں شخص جی ٹھیک نہیں ہے, آپ کوئی آدمی نہیں ہے کہ آپ فیصلے سناتے پھریں. اپنے کالمز میں ڈونٹ گیو ڈیسیجنز, اور اس کو اپنا رائٹ مت کنسیڈر کیجئے کہ جی آپ کے لیے ایک اسپیس مل گئی ہے, آپ کیا کریں کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو سے واٹ ایور یو لائک. کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی اوپینین بنا دیں, کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کریٹ کرنا شروع کر دیں. نیور ایور ڈو سچ اے تھنگ, اینڈ اف یو ول ڈو, obviously then the other will come up with certain things which you will not be able to digest. They say it, and if I am rightly putting it, کہ کبھی کسی سے بھول کر بھی نہ کرو سلوک ایسا جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. If you're doing something bad to the other person, obviously it will come back to you. So better is that you should not be indulging into any such thing. Then encourage people volunteering for material. When you are a writer, a lot of people come to you. They give you a lot of information. So better encourage them کہ جی ہاں جی آپ نے مجھے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے. اگر کوئی شخص برا بھی آئیڈیا دے دیتا ہے تو آپ تھوڑی سی ڈسکشن لازمی کر لیجئے. اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ شاید وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بہتر بات کر لے اور آپ کے لیے بہتر سوچ لے آئے. So encourage all those people who are actually coming up with information, with comments, with response, so that people should be involved. And as I have already mentioned to you, کہ columnist کی جو popularity ہے, that is actually what? The parameter for his efficiency and capability. اور تو کوئی چیز نہیں ہے. یا obviously language آپ پڑھ سکتے ہیں, ideas پڑھ سکتے ہیں, ساری چیزیں. So this is one of the basic things that you have to keep liaison with other people, talk to them, observe them, listen to them, ask them, and whatever you like to use the medium of communication, do communicate them. That is important. And encouraging them, if somebody comes up کہ جی یہ اس طرح ہو گیا, یہ اس طرح, یہ فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں. اور کالمنسٹ کو لوگ بہت اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایشو چل رہا ہے, ہمارے جو سروس اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, سیلری اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, یا ہمارے ہاں علاقے کے یہ مسائل ہیں, اس طرح ہو رہا ہے, فلاں صاحب اس طرح کر رہے ہیں. انکریج دیم, listen to them, do give them time. Never play in the hands of the advertisers. That's a warning. With this multinational coming up, so many things where you feel that you are just an object as a human being, اور آپ کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, آپ سڑک پہ نکلتے ہیں, you see what? ہورڈنگز ہیں, اس کے علاوہ پیمفلٹس ہیں, کوئی بچہ آ کے آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ کوئی پیمفلٹ پھینک جاتا ہے, کچھ آپ کو انفارمیشن وہی obviously کہ جی ہم یہ پڑھا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اور یہ امیگریشن ہے. آپ ہر طرف سے, آج کا انسان فرینکلی بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ سڑک پہ نکلیں یا جب بھی آپ گھر میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, there is something which is always following you. آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, there are new offers. آپ کچھ کپڑے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, there are new offers. آپ ایک جو اسٹریٹ ہے جہاں سے کہ آپ کپڑے خرید سکتے ہیں, کہیں پہ سیلز لگی ہوں گی, کہیں پہ کچھ لگا ہوگا. This is what it is. Constantly ایک جو بھی کنزیومر ہے, he is under the watchful eyes of the companies. اور وہ کمپنیز اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خریدنے پہ جو ہے وہ مجبور کرتی رہتی ہیں. آپ یہ کارڈ لے لیجئے, you will get this benefit.
This is what? This is we call one-way bombardment. So you should be doing what? You should be never ever playing into the hands of the advertisers. Advertisers आपको constantly pursue करते हैं कि जी ये कर दीजिए. उसके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ NGOs जो हैं वो भी चाहती हैं कि जो उनके हक में भी कोई बड़ा कॉलमनिस्ट लिख दे. Avoid such things. आप फिर जो हैं जब तक कि आप genuinely किसी चीज़ को फील नहीं करते हैं, I'm not saying कि कंपनीज के लिए आप एडवर्टाइजिंग ना करनी शुरू कर दें. That's one of the things which must be kept. अब ये भी हो सकता है कि जी बहुत सारे उर्दू में कॉलमनिस्ट ऐसे भी लिखने वाले हमारे पास मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ जगह पे गया था, वहाँ फ़लाँ साहब ने बुलाया था, फ़लाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया था. इस किस्म की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. वेयर यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, यू आर मेंशनिंग द नेम्स एंड फ़लाँ साहब बहुत अच्छे थे, फ़लाँ चीज़ें बहुत बेहतर थीं. अवॉइड सच थिंग्स. और विद द पैसेज ऑफ टाइम this is actually what? This is constantly increasing. Then bring out lighter aspect, even hidden ones. इस पे हम खासी बात पहले भी कर चुके हैं. कॉलम एक बहुत सीरियस जॉब है. ऑब्वियसली आपने कॉन्स्टेंटली जो है वो लोगों को इंस्ट्रक्ट भी करना है, गाइड भी करना है, उनको एंटरटेन भी करना है. जो ह्यूमरस एस्पेक्ट्स हैं उनको कोशिश कीजिए कि लाजमी ऐड कीजिए. अगर कोई 15 या 20 मिनट की रीडिंग है, अगर उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक आध कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं तो आप बेहतर है आपके लिए कि आप यू आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, यू आर coming up with lighter aspects, and those lighter aspects are actually going to do what? Going to help you out as a good writer. और उसका नतीजा हमेशा ये निकलता है कि लोग आपको पढ़ना चाहते हैं कि ठीक है, गाइडेंस भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, and you should be keeping all these things in mind. Present the unknown at once. जो बहुत ज्यादा जाना जाता है, probably that is not desirable. जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए उसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं रहती. ये जिंदगी का एक असूल भी है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टीरियस लाजमी रहिए और थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है वो लोगों को लाजमी ट्रांसमिट कीजिए. वो इस तरह कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अपने कॉलम में ब्रेक करना चाहते हैं तो उसका वेला मत कीजिए कि जी हम आपको ये बताएंगे कि ये कैसे होता है. जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेक करनी हो, break it at once so that the reader comes to know about it and you grip the reader at once, or फिर he won't digress. Then go back to the actual topic after any digression. अब होता ये है कि आपने कोई पे ह्यूमर डालना है या कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेक करनी है या कोई लाइटर एस्पेक्ट लेना है. अगर आप डाइग्रेस भी कर जाते हैं लेकिन आपको उसके साथ एक लाजमी चीज़ याद रखनी चाहिए, वो ये कि यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग. आपको वो अपना थीम नहीं भूलना. यू हैव टू स्टिक टू दैट. अगर आप उसको स्टिक नहीं करते उसके साथ, देन ऑब्वियसली आप शायद इधर उधर घूमते घुमाते जो हैं वो कहीं पे खो भी सकते हैं और आपका रीडर भी उसी प्रोसेस में खो सकता है. तो बेहतर ये है कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हो, आप डाइग्रेस थोड़ा सा होते भी हैं, डिविएट भी होते हैं, कम बैक टू द सब्जेक्ट अगेन, और फिर उसका कोई लिंक और वो सारी बात जो है कि किस तरह मैंने जहाँ से डाइग्रेस हुआ था वहाँ से वापस जाना है. और जिस तरह के हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं तो मैं ये कह रहा था, तो वो वाली जो बात है वो आपने किस तरह अपने मेन टॉपिक की तरफ लानी है उसको लाजमी अपने जहन में रखिए और बहुत ज़्यादा डाइग्रेस मत होइए. हो भी सकते हैं लेकिन बेहतर है कि ना हो. गिव बैलेंस्ड व्यूज, एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. टू रिपीट अ बिट, बैलेंस्ड एनालिसिस होना चाहिए. एक शख्स की लंबी तारीफें नहीं. अगर आप लंबी तारीफें करना चाहते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली जो है वो कॉलमनिस्ट ना रहिए, कुछ और ही बन जाइए. ठीक है, बैलेंस्ड होना चाहिए. अगर कहा जाता है कि जी वो साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें ये खराबियां, तो कभी अगर कोई बात हो तो उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए कि जी ये भी कहा जाता है उनके बारे में. अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जो है वो बहुत तारीफें करेंगे या किसी को टारगेट ही करते रहेंगे मुसलसल, दैट इज ऑब्वियसली बैड. और जो एनालिसिस है या जो क्रिटिसिज्म है, इनको बैलेंस रखिए. आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि यार उसकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, तो या ये भी बहुत कम लोगों के बारे में कहा जाता है कि उसकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है.
تو اپنی جو دونوں ایکسٹریمز ہیں, this should be avoided, this should not be there. Extremity is obviously not allowed. Extremity کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ کی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور کرٹیسزم میں, انالیسس میں, اور اس کے علاوہ ویوز میں, ڈونٹ ڈو سچ اے تھنگ. برنگ ان اپروپریٹ اینڈ انٹرسٹنگ انالوجیز اینڈ کمپیریزنس. جب آپ انالوجیز لاتے ہیں, کمپیریزنز لاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو گیا, یہ فلاں ٹائم پہ بھی ایسے ہوا تھا, یا اس طرح کیا گیا تو فلاں ٹائم پہ جو کیا گیا تھا وہ اس کے برعکس تھا. سو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کالمس کو انٹرسٹنگ بناتی ہیں, کیونکہ either there is a possibility that the reader, your reader is maybe somewhere, somehow connected to that particular thing, or what? There is a possibility that your reader is actually maybe knowing the situation already, and definitely he knows that the situation was like this. Then he can acquaint himself. He feels that somebody is talking about an issue which he has actually seen. So وہاں پہ جو رابطہ ہے, جو تعلق ہے, وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ راہ چلتے کسی شخص سے ملتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم مل چکے ہیں, اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مل چکے ہیں, اس کے بعد آپ کا جو ان کے ساتھ ریپو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو آپ یہ جو کمپیریزنز ہیں یہ بہت بہتر ہوتے ہیں اور آپ کے لیے یہ اچھی چیز ہوتی ہے. These were what we discussed so far were actually the pre-writing column thumb rules which must be kept in mind. The next most difficult thing to be considered is writing the column. And remember, if you have gathered the information, if you have worked hard, and if you can't write well, then obviously it's better that you throw all those facts or figures or whatsoever you have into the dustbin. You better not write. So come up with the best you have in you, what the best you can do, and see how you can produce the best. Remember this thing. شاید کسی بہت سکسیسفل ایکٹر کی بات ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جی how come every film you do is the best or is a box office hit? And he says کہ whenever I leave my home, I think everybody is working. I think everybody is working to the best of his capabilities. I know in my heart I have yet to go a long way. I have to work hard to be the best. So I work hard on everything. Whatever I'm doing, I'm working hard on that. So that is how I'm constantly improving. The actor I'm talking about is actually what is the super duper hero or a constant number one. It shows what? That somebody is giving his best, thinking that the others are doing their best. So whenever you're writing, you have to give your best, considering the others are giving their best. So keep this thing in your mind. Think what you want to write. Whenever you're writing, you must be thinking whatever is your subject, that should be complete today. سوچے بغیر لکھا نہیں جا سکتا. جس طرح بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں, اسی طرح ہی جب آپ نے لکھنا ہے تو سوچنا آپ نے بہت ہے, سوچنا آپ کا بہت ضروری ہے. اینڈ یو مسٹ بی تھنکنگ what you want to write. Express your thoughts in good language. جو آپ نے سوچا ہوا ہے, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کو اچھی زبان میں بتائیے لوگوں کو. اچھی زبان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی لینگویج جو ہے اس کو بہتر نہیں کرتے, شاید ہم کمیونیکیٹ بھی بہتر نہیں کر سکتے. So by this, what we mean is, your good thoughts are of no use when you can't put them in the right language. You must be keeping those good thoughts in the right language, in the right perspective, with a positive thinking. That's the basic thing to do whenever you're writing. Otherwise, if you are having bad language, obviously it's of no value. Next point is, use the understandable language. Big words, difficult expressions do not give you anything.
If your reader cannot understand what you want to say, what you want to communicate, what's the use of your language? Why is it better? What for? اگر آپ کے ریڈر کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں تو اس کو اتنی مشکل زبان میں کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. فار انسٹنس، میرے سے کوئی فرینچ بولنا شروع کر دے، مجھے فرینچ نہیں آتی بھائی، یا میرے سے بہت کوئی مشکل انگلش زبان میں بات کرنا شروع کر دے موٹے موٹے لفظ استعمال کر کے، یا وہ پرانے وقت کی جو اردو ہے یا جس میں کہ پرشین کے ورڈز بہت تھے، عربک کے ورڈز بہت زیادہ تھے، شاید کچھ میں پرابلم آ جائے. لیکن کیا ہے کہ میرے سے آپ بات اس لینگویج میں کیجئے اور اس طرح کیجئے کہ جس طرح سمجھ آتی ہے. تو آپ کی لینگویج جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے. اور میں نے آپ سے اس کا بہترین جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ کہ جب آپ لکھتے ہیں، آپ کے جو ورڈز آپ کے پاس آتے ہیں، those words are occurring naturally to you, and when those are occurring naturally to you, that is your what? Your strength. So capitalize on this strength instead of borrowing it from other people or looking for words. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ whenever they are speaking or whenever they are writing, they are looking for words. Don't look for words whenever you're writing or speaking. That is your basic capability and the basic of your intelligence. One portion to creativity, that's we consider, and the second is to your deliberate effort or hard work. اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ سے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ انٹیلیجنس اگر دی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہارڈ ورک نہیں ہوتا ہے تو اس کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہوتا ہے، ایفرٹ آپ نے پٹ کرنی ہوتی ہے. لکھنا ایک کریٹیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے آپ کو، اس کو بہتر کرنا آپ کی ڈیلیبریٹ انٹینشنل ایفرٹ ہے. And you must be doing it to the maximum extent, considering the fact that without your hard work, your intelligence or your capability, which is of a huge proportion, is of no use. آپ کی محنت، آپ کی ذہانت کیا بیسیکلی بینیفٹ دیتی ہے، ادروائز آپ ذہین ہو، آپ صوفے پہ بیٹھے رہیں اور آپ خاموش رہیں، کریں کچھ نہ، آپ کی اس ذہانت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوائڈ آرٹیفیشیلٹی. ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں سے، وہ جب بات کرتے ہیں بڑی مشکل سی بات کرتے ہیں، جو سادی سی بات ہے اس کو بھی وہ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں. اگر وہ سادی بات ہے تو وہ اس کو لینگویج اس میں ایسے کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے کہ نتیجہ یہ ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں یہ کتنا کو مشکل سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کل وہ ایک فریز بھی تو چلی ہوئی ہے نا، اے فلاسفر از دیٹ پرسن whose philosophy no one can understand, or he does what? He makes simple things complex. تو یہ جو آرٹیفیشیلٹی آ جاتی ہے کہ جی بات سیدھی سی ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ قسطنطنیہ سے چلا کے پھر پاکستان میں لائے ہیں، اور پھر پاکستان سے جو ہے نا وہ کسی 20,005 میں یا آپ جو ہیں وہ آگے کسی سینچریز اہیڈ پہنچ گئے ہیں. پھر آپ لینگویج میں بہت مشکل لفظ لاتے ہیں. یہ جو اس قسم کی آرٹیفیشیلٹیز ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہوتی اور آپ کے ہمیشہ فیلئر کی طرف لے جاتی ہیں. یہ بناوٹی چیزیں، یہ بناوٹی باتیں، یہ obviously کیا کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی سکسیس نہیں دیتی. سو avoid such things, avoid artificialities. اور آرٹیفیشیلٹیز کا ایک نقصان ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا دماغ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، آپ جس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں کر سکتے. سو ایک جو رائٹر ہے اس کا تو ون ٹریک پہ مائنڈ ہونا چاہیے نا، کہ جب وہ لکھ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ لکھنا ہے اور اس کو اچھا لکھنا ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے اگر یہ ورڈ ڈالا اور یہ پھر اتنے لوگ سوچیں گے کہ جی یہ بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے، یہ ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یا میں نے یہ فیکٹس ڈالے، یا میں نے یہ کتاب کا ریفرنس ڈالا، یہ تو کتاب آج کل ملتی نہیں ہے اس لیے یہ صرف میرے پاس ہے، تو میں اس کا ریفرنس کہیں نہ کہیں سے لازمی، چاہے وہ بات جو ہے وہ مغرب کو جا رہی ہے، آپ نے جو ہے وہ مشرق سے کوئی چیز اٹھا کے اس کے اندر ڈالنی ہے. سو
Avoid such things. اور جب آپ نے اپنا ذہن ایک ٹریک پہ لگایا ہوا ہے تو اس ٹریک پہ اس کو رکھیں, نہ کہ آپ کیا کریں کہ آپ چینج کرتے رہیں, اور اس کا obviously نقصان ہی ہوتا ہے. Concentrate on this subject only. آپ اپنی جو ذہنی سوچ ہے, ذہنی چیزیں ہیں, وہ آپ ادھر ادھر لے جاتے رہیں گے لکھنے کے دوران, those will be bad. اپنے جو سبجیکٹ کے اوپر ہے وہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور ایک ٹریک پہ آپ کو چلنا چاہیے, بجائے کہ آپ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور دماغ جو ہے وہ اس ٹائم پہ سوچ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں فلان جگہ پہ گیا تھا, یا مجھے جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جانا ہے, یا یہ 2-3 چھٹیاں مجھے آ رہی ہیں, میں نے کاغان ناران نکل جانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے دماغ کو ایک جگہ پہ نہیں رکھتی, اور نتیجتاً آپ جو لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. Avoid confusions. اگر کنفیوژنز ہیں, اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں یا کسی فیکٹ کے بارے میں یا کسی بھی طرح, if you are yourself knowing how to avoid those or how to confirm those whatsoever, do it. Otherwise, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اور آپ کلیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں صاحب کو بات کی تو وہ شاید اویلیبل نہ ہو, آپ نے کوشش بھی کر لی وہ نہیں ملے, یہ جو کنفیوژنز ہیں نا یہ بہت زیادہ مسئلے خراب کرتی ہیں. کنفیوژنز کو ہمیشہ ختم کیجئے, اور اگر آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کو کنفیوژن ہو گئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ آپ کا جو نچلے والا پورشن ہوگا جو کہ آپ نے بعد میں لکھنا ہے اس کے اندر بھی ایشوز ہوں گے. سو اپنی کنفیوژنز جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ابھی آپ سے بات کی ہے کہ آئدر ان کو پہلے ہی ختم کر لیں, اگر اس دوران بھی آ جاتی ہیں تو پھر بھی ان کو کلیریفائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کنفرمیشن, آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا آپ پوچھ لیجئے, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. کیونکہ جب آپ کنفرم نہیں کرتے ہیں چیزوں کو, جب آپ بات نہیں کرتے ہیں کسی پہ, جب آپ نالج نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں, آپ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں, آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہوتی ہے. جب آپ کے پاس ایک موقع ہے کچھ سیکھنے کا تو خدا را وہ سیکھ لیجئے, چاہے آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہوں چاہے جہاں پہ بھی ہوں. جب آپ کے پاس پاسبلٹی ہے کہ آپ ڈکشنری یوز کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ بجائے کہ غلط لفظ استعمال کریں اور پھر وہ چلتا ہی جائے. دیٹ از ویئر یور اسٹرینتھ لائز, کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک لکھتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, آپ کے فیکٹس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح ہی ورڈز آپ یوز جو کرنے ہیں آپ نے وہ ان کو ٹھیک طرح یوز کر لیجئے, ڈکشنری چیک کر لیجئے, اور ایسی کوئی برائی نہیں ہے ڈکشنری چیک کرنے میں. اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ڈکشنری ہوتی کس چیز کے لیے؟ یقین کیجئے کچھ لوگ کتاب اٹھانے کے ہاتھوں ورڈز جو ہیں وہ اپنے چیک نہیں کرتے, اور نتیجتاً وہ عجیب صحیح ہوتا ہے. اور کمپیوٹر کے اوپر اگر لکھ رہے ہیں تو وہ تھیسورس لگا کے, دیٹ از سم تھنگ وچ از sometimes not likable and it should not be considered. Never float half-baked ideas. ایک چیز کے بارے میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہے اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے. پھر آپ کو ایک کسی چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے. We call these half-baked ideas کہ ابھی تک آپ کو پراپرلی اس چیز کا پتہ نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ بس جناب چلا دو, یہ جو چیز ہے نا کہ جی بس لکھ دیں, ایسی بات نہیں ہے. پہلے جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کا آئیڈیا ہے, اس کو ذرا چیک تو کر لیں, اس کو اچھی طرح تمام اینگل سے تمام ایسپیکٹ سے دیکھ تو لیں. بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی تک سوچ بس آئی ہے اور یہ سوچ کے کہ جی بڑی انوکھی سوچ ہے, بہت ہی زبردست کام ہے, وہ والی کام جو ہے نا وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. These half-baked ideas actually do what? Spoil your reputation. آپ نے وہ ہاف بیکڈ آئیڈیا رکھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو کنفرنٹ کیا گیا اس ایشو پہ, یو ڈونٹ ہیو این آنسر, یو آر لائنگ فلیٹ. سو دس از واٹ اٹ از. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سمپل جو ہے, جو آپ کے ذہن میں اچھی طرح جو چیز آئی ہوئی ہے جس کو کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ نے سبجیکٹ پہ ریسرچ کر لی ہے سارا کچھ, وہ آپ لازمی اپنے کالمز میں لیجئے. یہ جو کوئی بھی ایک آدھی سی چیز آپ کو پتا چلی ہے نا اس کو مت لکھیے. اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے with this television mushrooming around, بہت سارے لوگ یہ دیکھے گئے کہ ایک لائن کا ان کو پتا ہوتا ہے, بس اسی لائن کے اوپر خبر چلا دیتے ہیں. جناب یہ کسی اور کو آئیڈیا نہ پتا چل جائے, کل کوئی اور نہ لکھ جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جناب آپ کے سامنے ایک آدھی سٹوری پڑی ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ نے کوئی ہنڈیا پکائی ہے یا کچھ بھی,
ਬਸ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. This is what it is. آپ اپنے آئیڈیاز کو ہمیشہ نرچر کیجئے اور انہی کے اوپر لکھیے. اسٹک ٹو ریالٹی, دیٹس بیسک تھنگ. جو بات صحیح ہے اس کے اوپر رہیے, جو حقیقت ہے. جھوٹ, سنی سنائی رومرس, دیز آر برنگنگ واٹ؟ دیز آر برنگنگ بیڈ ریپوٹیشن ٹو یو. You must be doing what? You must be coming up with certain things which are actually real, which has happened. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, آپ نے سنا ہے اور آپ نے لگا دی اس بات کو. جو حقیقت نہیں ہے وہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہے اگر آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں. نیکسٹ از liberate yourself from artificialities and over deliberateness. بہت زیادہ جو آپ چیزیں کرتے ہیں آرٹیفیشیلٹیز میں مت کیجئے کسی بھی طرح کہ کنکلوژن میں نے بہت خوبصورت بنانا ہے, مین باڈی میں نے اس طرح کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ایفرٹس بعد میں ہو سکتی ہیں. اور جو اوور انٹینشنل چیزیں آپ کرتے ہیں بہت زور لگا کے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں زور زیادہ اور اچھی سوچ کم نظر آتی ہے, ان کو ہمیشہ ایڈ کیجئے. جو آخری چیز ہمارے ہاں لکھنے کے دوران والی ہے, ہم اس کو ایک سیپریٹ لیکچر میں بھی ٹریٹ کر چکے ہیں, اینڈ دیٹ از کوالٹیز of a good writer to be kept in mind. وہ آپ سے بات ہو چکی ہوئی ہے اور ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہوئی ہے. بائس نہ ہو, پریجوڈسڈ آپ کے آئیڈیاز نہ ہو, آپ کی لینگویج اچھی ہو, آپ ہر طرح سے جس طرح بھی دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایک جو کوالٹی رائٹر ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کو آدھا آئیڈیا اٹھا کے یا پوری لینگویج میں نہیں لکھتا ہے. دیٹ از ناٹ ہز اسٹرینگتھ. یو آر کانسٹنٹلی ڈوئنگ واٹ یو آر ایکچولی کانسٹنٹلی ورکنگ آن سم تھنگ. وین ایور یو آر ورکنگ آن سم تھنگ یو آر کمنگ اپ ود بیٹر کوالٹی آرٹیکلس, اینڈ دیٹ کوالٹی از واٹ, دیٹ کوالٹی از یور اسٹرینگتھ. میں نے جب بات کی تھی اس لیکچر میں آپ سے کہ کوالٹیز کیا ہیں اچھے رائٹر کی, اس وقت ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو اچھا رائٹر ہے وہ اپنی سوچ کو بیلنس رکھتا ہے, وہ اپنی لینگویج کو امپروو کرتا رہتا ہے, وہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے, وہ مسلسل لوگوں سے بات بھی کرتا ہے, وہ چیزوں کو آبزرو بھی کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے, وہ دوسرے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے. خاص طور پر جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں ان کو کبھی انجر نہیں کرتا. خاص طور پر جو سیکسسٹ لینگویج ہے یا ایکسپریشنز ہیں وہ یوز نہیں کرتا کہ جہاں سے ڈسکریمنیشن آتی ہو کہ جی فلاں ذات کے لوگ اور یا فلاں علاقے کے لوگ یا اس قسم کی چیزیں. دس از واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویژل ہو نوز اور ہو ٹرائز ٹو نو ایوری تھنگ ویسا پریزنٹ کیجیے, سو دیٹ یو آر کنسیڈر ٹو بی بیلنسڈ پرسن. تو جناب آپ نے فیکٹس بھی لے لیے, آپ نے لکھ بھی لیا, اب پیچھے ایک اور بات رہ جاتی ہے. آپ نے کالم بھیجنا ہے لیکن بھیجنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے, یہ میرا ذاتی خیال ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کا بھی خیال ہے. لیکن اس کے برعکس بھی کچھ لوگوں کا اور خیال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے لکھ دیا ہے, اب یہ ایڈیٹر کے پاس جائے گا, وہاں پہ ایک سب ایڈیٹر بھی بیٹھے ہوں گے, وہ اس کو پڑھ لیں گے, جو کریکشنز کرنی ہوں گی وہ کر دیں گے, میرا کام ختم ہو گیا. بہت ہی معذرت کے ساتھ عجیب سوچ ہے کہ آپ لکھنے کے بعد اتنی ہمت نہیں کرتے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھ بھی لیں. ایک آپ نے اچھی کریشن کی ہے, اینڈ فرینکلی دیر آر سم پیپل سے دیٹ یو ہیو گیون برتھ ٹو اے چائلڈ, اینڈ آفٹر گیونگ برتھ ٹو اے چائلڈ اٹ از ناٹ لائک دس دیٹ یو لیو ہم کہ ٹھیک ہے جی خود کھا لے گا, کما لے گا, یہ کر لے گا. نو, یو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ, یو پراپرلی میک شیور that he gets better education, you are concentrating on the upbringing of your child, and you're trying to do what? You're trying to give him the best. That is how you must be doing with your articles as well, with your columns as well. Whatsoever you have written, you must be concentrating
اور ٹرائنگ ٹو امپروو. کم از کم جو آپ نے لکھا ہے اس کو دوبارہ پڑھ تو لیجئے. دیٹ از دا بیسک تھنگ. یہ کہنا کہ جی سب ایڈیٹر ٹھیک کر لے گا یا فلاں صاحب ٹھیک کر لیں گے, غلط بات ہے. ایک چیز میں نے لکھی ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ میں نے بہت ساری مسٹیکس کرتی ہوں, بہت ساری غلطیاں کر دی ہوں. مثلا مجھے اپنی یہ غلطی کا پتہ ہے, وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ بسا اوقات جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں, سوچ بھی ہوتی ہے, لکھ بھی رہا ہوتا ہوں, اس میں سے لنکس مس کر دیتا ہوں, ورڈز مس کر دیے. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایک سٹوری میں نے ایسی پڑھی جس کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے لکھ دیا کہ جی وائس چیئرمین فلاں فلاں بار کونسل یا اس قسم کا. اب میں نے وہ پورا جو تھا وہ پیراگراف پڑھ لیا, لیکن اس میں وائس چیئرمین صاحب کا نام ہی نہیں تھا. اب میں نے وہ جن صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی گپ شپ لگا رہے, میں نے ان سے پوچھا یار ادھر اس کا وائس چیئرمین کا نام کہاں ہے؟ کہتے ہیں بھائی نیچے پڑھو شاید وہاں پہ ہو. ایک پیراگراف اور پڑھ لیا, وہ کسی اور صاحب نے کامنٹ دیا ہوا تھا. اس کے بعد 2 پیراگرافس رہ گئے, وہ کسی اور صاحب کے کامنٹ تھے, اس کے بعد کنکلوژن تھی. یہ کیا ہے؟ آپ نے بہت ایفرٹ کی, لوگوں سے بات کی, کالم بھی لکھ لیا, سب کچھ کر لیا. اب یہ ایک ایسی عجیب سی چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ جس صاحب کی آپ نے بات پہلے ہی شروع کر دی ہے دوسرے یا تیسرے پیراگراف میں, ان کا نام نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا جی. اچھا بتایا تھا جی, وہ کون تھے؟ وہ پاکستانی تھے, لاہور کے رہنے والے تھے, وہ کسی یونیورسٹی میں کام کرتے تھے. نام کیا تھا ان کا؟ نام مجھے بھول گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی ایسی سوچ ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن دے گی؟ صرف یہ کیا ہے کہ یہ ایک کیئر لیسنس ہے, ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ نے 800-900 ورڈز کا کالم لکھا, اس کے اندر یہ ایسا لوپ ہول چھوڑ دیا جو کہ اس کے اوپر اچھا خاصا دھبا ہے. آپ نے وائٹ کپڑے جو ہیں وہ پہنے, ان کے اوپر آپ نے بلیک انک پھینک دی ہے. obviously کیا ہے, the impression is lost. اب میں ان صاحب کا نام نہیں لیتا obviously ان کالمنسٹ کا, مجھے عجیب سا محسوس ہوا. میں نے کہا کہ جی اتنا بڑا نام ہے اور اتنے سینئر ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پہ جرنلزم میں ہیں کہ ان کی عمریں اتنی ہیں جتنا ان کا تجربہ ہے, اور یہ کام کیا گیا. یہ بڑی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں, شاید ان سے ویسے مس ہو گیا ہو, لیکن اگر جو انہوں نے ریڈ والا کام کیا ہوتا, اپنا ہی لکھا ہوا پڑھ لیا ہوتا, تو شاید یہ غلطی نہ ہوتی. دوسری جو میں نے آپ سے بات کی وہ یہ کہ میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں کمپوز کر رہا ہوتا ہوں, ٹائپ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ بات مجھے پتا ہوتی ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس میں سے بعض اوقات ورڈز مس ہو جائیں گے, مے بی ہیلپنگ ورب مس ہو جائے گا, یا ورب ہی مس ہو جائے گا, یا ناؤن ہی مس ہو جائے گا. When I know this weakness of mine, I should rectify it. And how can I rectify it? One thing is that whenever I'm writing, I should be closely looking at what I'm writing. اگر اس دوران مس ہو جاتا ہے then I should be doing what? I should be reading that. اور اس ریڈنگ میں وہ نکل جائے گا. اب فار انسٹنس اگر یہی کالم جو ہے وہ میں کسی کے پاس بھیج دیتا ہوں, اب اس کے بعد میں اویلیبل نہیں رہتا یا میں کہیں پہ چلا جاتا ہوں, وہ صاحب مجھے فون کرتے رہیں گے کہ آپ نے یہ لکھا تھا, تو ہم کیسے کنفرم کریں کہ یہ تو درمیان میں سے ہے ہی نہیں. اب ہوا کیا ہوگا کہ وہ بڑے سینئر کالمنسٹ تھے جن کی میں نے آپ سے بات کی, وہ سب ایڈیٹر نے بھی سوچا ہوگا کہ اگر میں نے ان کو بات کی تو کہ سر آپ نے نام نہیں لکھا یا کچھ, جو کہ کمزوری ہے سب ایڈیٹر کی, یہ برا نہ منا جائے. نتیجتاً دونوں کی ریپوٹیشن خراب ہوئی. اب میں کیا کروں کہ جب میں لکھ لوں تو اس کو پڑھ کیوں نہ لوں؟ اور فرینکلی اگر آپ نے 1600 ورڈز لکھے ہیں, ذاتی ایکسپیرینس کی بات آپ سے کر رہا ہوں, اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو آپ کو ٹائم لگتا ہے پڑھنے کے لیے, اور اگر آپ اس کے بعد دوبارہ اس کو پڑھنا چاہیں گے, دیٹ ول ٹیک ہارڈلی 10 to 15 منٹس. لیکن امپروومنٹ کتنی ہو جائے گی؟ اس میں بھی دو پریفرنس ویسے دونوں کی ہونی چاہیے کہ جب آپ کمپیوٹر پہ کچھ کرتے ہیں, کمپیوٹر پہ کمپوز کرتے ہیں, اس کے بعد کمپیوٹر کے اوپر 1 یا 2 دفعہ پڑھ لیجئے, پھر ہارڈ کاپی لے لیجیے. نو ڈاؤٹ کہ لوگ کمپیوٹرز کے اوپر پڑھ بھی رہے ہیں سب کچھ, لیکن جو ہارڈ کاپی کے اوپر آپ پڑھتے ہیں, تو فار انسٹنس میرے پاس ایک پیج آیا تو میں اس کو 1 ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں, تو مجھے جو مسنگ لنکس ہیں
ورڈز کے, ایکسپریشنس کے, لینگویج کے اور تھاٹ کے, وہ یہاں پہ زیادہ کلیئر آتے ہیں. اور مجھے پتا ہے obviously ہم نے شروع جو کیا ہے وہ بک سے شروع کیا ہے, ہارڈ کاپی سے شروع کیا ہے, جو چیز ہم نے دیکھی ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ غلطیاں کہاں پہ کی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے, دس از ناٹ دی آئیڈیا. ایٹ لیسٹ ایک ریڈنگ لازمی دیجیے. مسڈ ورڈز اور مسڈ لنکس جو ہیں ان کو آپ نے لازمی پورا کرنا ہے, اور وہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں. میں نے لکھ دیا, مجھے کوئی ڈھونڈتا رہا, میں ملا نہیں, پاسبلٹی کالم ڈراپ ہونے کی بھی ہے. پاسبلٹی تھوڑا سا, اگر ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا دماغ سے کام لیں, وہ کہیں یار اچھا یہ کنفیوزنگ ہے, اس پوری لائن کو یا اس پیراگراف کو اڑا دیں, جتنا سا آئیڈیا بنتا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان میرا ہوا بیسیکلی. میں نے ایک چیز کے اوپر ایفرٹ کی اور اس ایفرٹ کے بعد اس کا پھل نہیں لے سکا. یور ایفرٹ شوڈ بی بیئرنگ فروٹ obviously with a bit of a hard work. آپ سارا کام کر لیتے ہیں لیکن آخر پہ آ کے آپ جو ہے وہ اس کو ساری کی ساری جو ہے نا اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. اب ان چیزوں کو ہمیں لازمی اوائڈ کرنا چاہیے. دین ڈو دا جاب آف اے سب ایڈیٹر اینڈ ایڈیٹر. جس طرح سب ایڈیٹر ایڈیٹنگ کرتا ہے آپ اس طرح پڑھیے, مسنگ لنکس کو دیکھیے. ایڈیٹر کیا کرتا ہے؟ ایڈیٹوریل پالیسی دیکھتا ہے. اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کو دیکھیے, یہ واقعی اس کے مطابق سوچا یا نہیں. یو مسٹ بی ڈوئنگ اٹ. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو لکھنے والا ہوتا ہے کسی بھی اخبار کے لیے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے لکھ رہا ہے, اور یہ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو لازمی دیکھے. جب اس نے لازمی دیکھنا ہے تو obviously اس کے لیے بہت بہتر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کنسیڈر بھی کر سکتا ہے. مطلب مجھے پتا ہے لائک دس کہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کن کن چیزوں کا ریفرنس نہیں دینا. اسی طرح رائٹر کو بھی ایک پتا ہوتا ہے کہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے, ایک اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے, تو اس کو ایڈیٹر کی بھی جاب کرنی چاہیے. ری رائٹ اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ اور ہیپی. ایک حقیقت بات آپ کو بتاؤں, شاید ابھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں پتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لکھ دی ہے, آپ نے بھیج بھی دیا, اس ٹائم پہ آپ بہت جذبات میں تھے, اور یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے. آپ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ میں نے یہ لکھ دیا ہے, کہیں پہ غلط تو نہیں لکھ دیا, اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا, کسی کو برا نہ لگ جائے, میں نے یا فلاں شخص کے بارے میں بہت ہی برا لکھ دیا. جب آپ لکھ دیتے ہیں, اگر اس کے بعد آپ کو یہ خیال آ جائے کہ یہ میں نے کچھ ٹھیک نہیں کیا, آپ کا خوش نہیں ہے اس پہ, آپ خود سیٹسفائڈ نہیں ہیں, اس کو ری رائٹ کر لیجیے, بہت بہتر ہے. آپ کی اگر کسی چیز پہ پہلی دفعہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بہتر نہیں آپ نے کی, اس کو دوبارہ لکھ لیجئے. دیٹ از دا تھمب رول. اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب آپ نے جو لکھ دیا دیٹ از دی حرف آخر, دی فائنل ورڈ, then you are absolutely wrong. You must be considering what? That you have to write for the people with your satisfaction in view. آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ آپ کو خوشی نہیں ہے یا اس سے دوسرے لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے, ری رائٹ دیٹ. ڈونٹ گو فار اٹس پبلیکیشن. ری چیک فیکٹس. آپ جب دوبارہ پڑھ رہے ہو تو اس میں فیکٹس آپ کے ری چیک ہو جاتے ہیں. دین کنفیوژن, ڈو ٹاک ٹو دی ایکسپرٹس. کنسلٹ سورس. اگر آپ کو پھر بھی لکھنے کے بعد بھی کنفیوژن ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, سورس بھی اپنا چیک کر لیں کہ جہاں سے آپ نے مٹیریل لیا ہے. بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے مٹیریل کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہوں. ریڈ اٹ فرام دا ریڈرز پوائنٹ آف ویو. جب آپ کوئی چیز پڑھیں, آپ یہ سوچیں کہ اگر میں ہوتا اپنے ریڈر کی جگہ پہ اور یہ جو چیز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, پھر میرا کیا خیال ہوتا. اور آپ کو ایک حقیقت بات بتاتا ہوں کہ کچھ اچھے کالمنسٹ جو ہیں, رائٹرز جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے رات 9 بجے یا 10 بجے کالم ختم کر لیا, کل انہوں نے بھیجنا ہے, تو صبح اٹھ کے اس کو وہ دوبارہ پڑھیں گے. بہت کچھ امپروو ہو جاتا ہے, بہت کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ اپنی طرف سے فائنل کی ہے آپ نے کوئی چیز, اس کے بعد اس کو دوبارہ پڑھ لیں. جب آپ وہ دوبارہ پڑھ لیں گے, آپ کے پاس یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اینالائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں.
Double meanings result in confusion. Confusion is always a problematic thing. Avoid it. کوئی ایسی چیز مت یوز کریں جو کہ بیڈ ٹیسٹ میں ہو. آپ کو کنفیوژن ہو کسی دوسرے شخص کو بتا لیں, بہت بہتر ہے. ریڈ آفٹر پرنٹنگ, جب پرنٹ کیا جا چکا اس کے بعد پڑھیے. نیور اگنور the response from your readers. So you must be checking your feedback, and it is important that you reply back to them. If you are not directly replying them, then you actually should be doing what? You should be coming up with the idea in the next column. And that's how you become an accomplished writer. Thank you very much. Assalamu alaikum.